बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब पर पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों और रवायती सियासी माफिया की जानिब से इमरान खान साहब की आंख पर, उनकी बिनाई पर एक इंतहाई शर्मनाक हमला किया गया है, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की एक आंख की 85% बिनाई मुतासर हो चुकी है। जी हाँ, इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले इस इंतहाई घटिया, मकरू और शर्मनाक हमले की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से जमा करा दी गई हैं। गोया के इस मामले की तस्दीक हो गई कि इमरान खान साहब की आंखों के ऊपर, उनकी बिनाई के ऊपर यह शर्मनाक, मकरू, घनौना और घटिया हमला किया गया है। हमारे ज़राए का यह दावा है कि वजूहात इस हमले की यह बनी है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर नाम लेकर पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियत, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी GHQ के साथ किसी भी किस्म की डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और यह मामला अक्टूबर के महीने से शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा। तमाम तर तफसीलात रखेंगे आपके सामने। इसी दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से जमा कराई जाने वाली इंतहाई खतरनाक तरीन रिपोर्ट ने वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खुलबली मचा दी है। इमरान खान साहब के हवाले से, मौजूदा नाजायज़ रजीम के हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं। तमाम तर पहलू आपके सामने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से रखेंगे। गौर से सुनिए, नोट कीजिए और इसके बाद अपने गिरबान के अंदर झांकिए। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय में इस बात का इजहार कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आखिरकार इसका कौन जिम्मेदार है। इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की जानिब से आज जमा कराई गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कल इमरान खान साहब से तकरीबन 3 घंटों पर मुहित मुलाकात की थी। अगर सबसे पहले हम इमरान खान साहब की आंखों, उनकी बिनाई के हवाले से बात करें, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखें, तो इस मजदूर सहाफ़ी ने 27 जनवरी को और 1 फरवरी को इसी प्लेटफॉर्म पर आपको यह बताया था कि इमरान खान साहब की आंखों के ऊपर हमला किया गया है और खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को बिनाई से महरूम करने का मंसूबा है। मुझे अफसोस है, जहां हमारे कई सारे लोगों ने, दोस्तों ने इस बात को संजीदा लिया, अपनी राय का इजहार किया। हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर ही कई लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया। कहा गया कि जनाब ये छोड़ते हैं, ये भी कहा गया कि जनाब इनके थंबनेल बड़े अजीबोगरीब होते हैं। लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि इस मजदूर सहाफ़ी की खबर 100% दुरुस्त थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है। आज सुबह जब आगाज़ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, तो मुख्तलिफ व्लॉगर्स की जानिब से माहौल बनाने के लिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए इस किस्म की खबरें, ख़ास तौर पर अबसार आलम साहब का एक क्लिप वायरल होना शुरू हुआ कि उनकी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई 85% मुतासर हो चुकी है। जो रिपोर्ट के मंदरजात सामने आए, सलमान सफदर साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में उसके अंदर लिखा कि जब वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे थे, इमरान खान साहब की आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था, वो तकलीफ़ के अंदर थे। इमरान खान साहब की आंखों का प्रॉपर इलाज नहीं करवाया गया और ये मामला अक्टूबर से शुरू हुआ। इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि अक्टूबर के महीने में इमरान खान साहब ने शिकायत की, इमरान खान साहब ने आगाह किया जेल इंतजामिया को। और गफूर अंजुम साहब, आपको इस बात का अंदाजा है, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल अब कुछ मखसूस मकासद के लिए यहां से उनकी तब्दीली की जा चुकी है। उस दौरान भी हमने इस किस्म की खबरें की थी कि इसके पीछे कुछ मकासद थे। पहले वो क्यों मौजूद थे, उसके बाद अचानक फिर उन्हें क्यों हटाया गया। और इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की, बल्कि ये भी कहा सलमान अकबर राजा के बकौल, अपनी बहन अलीमा खाना के बकौल, कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस जो हैं वो दर्ज कराए जाएं। और डेफिनेटली वो किसकी हिदायत पर अमल कर रहे थे, जहां कहा जाता है कि पंजाब इंतजामिया, मरियम नवाज, वहीं यह भी कहा जाता है कि अडयाला जेल के अंदर जो तमाम तर इंतजामिया है वो एक कर्नल साहब के कंट्रोल में, कर्नल साहब बरह रास्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन अस्करी शख्सियत के कंट्रोल में। इमरान खान साहब नाम लेकर जिक्र कर चुके और अब तो यह बात भी साबित हो गई कि इमरान खान साहब के ऊपर 10 कैमरे उनकी सर्वेलेंस के लिए लगाए गए। यहां तक कि जहां वो शावर लेते हैं, वॉशरूम, उसको भी नहीं छोड़ा गया। यानी 10 कैमरों में आप घर बैठकर इमरान खान साहब को देख रहे हैं। तो क्या आपको इस बात का नहीं पता कि
عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی یہ بینائی جان بوجھ کر ایک گھنونے منصوبے کے تحت متاثر کی گئی۔ اکتوبر میں اس سارے معاملے کا آغاز ہوا جب سہیل خان آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آگے لے کر آئے خیبر پختونخوا کے سی ایم کے طور پر۔ اس کے بعد سے معاملات آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندیاں لگا دی گئیں، اور انہی غیر آئینی اور غیر قانونی پابندیوں کے دوران یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس گھٹیا، مکروہ اور انتہائی غلیظ منصوبے کو جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا۔ عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے رہے، عمران خان صاحب کی بہنوں سے ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی، وکلا سے نہیں ملنے دیا گیا، پارٹی رہنماؤں سے نہیں ملنے دیا گیا۔ اس دوران بار بار کہتی بھی جو ہے ولیمہ خان نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ عمران خان صاحب کو صحت کے حوالے سے، خاص طور پر دانتوں اور آنکھوں کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، لیکن کوئی بات نہیں سنی گئی۔ جان بوجھ کر اکتوبر سے لے کر آج فروری ہے، گزشتہ 100 دنوں سے بھی زائد عرصے میں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی، اور اس دوران اس مکروہ منصوبے کے اوپر عمل درآمد کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو صرف آئی ڈراپس ڈالے جاتے رہے۔ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے، جب معاملہ بگڑ گیا، عمران خان صاحب کی بینائی مکمل طور پر متاثر ہو گئی، اس کے بعد پھر انہیں راتوں رات پمز اسپتال لے جایا گیا، وہاں پر ایک ابتدائی ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے اب اس کی تصدیق کی کہ اس ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں بھی ان کی صرف 15% بینائی اس آنکھ کی واپس آئی ہے، بلر انہیں نظر آتا ہے، اور یہ کیا گیا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ ساؤتھ ایشیا کے 2 ارب عوام کا ہیرو ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا کی آبادی 8 ارب، ساؤتھ ایشیا کی آبادی 2 ارب سے زائد، یعنی 25% دنیا، اور اس 25% دنیا نے گزشتہ 75 برسوں میں عمران خان صاحب سے بڑا ہیرو، عمران خان صاحب سے بڑی شخصیت پیدا نہیں کی۔ گزشتہ 50 برسوں میں اس ساؤتھ ایشیا کے 2 ارب 25% عوام کا سب سے بڑا برانڈ عمران خان، وہ عمران خان ذرا غور کیجئے کہ جناب آپ دیکھتے ہیں برطانیہ کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کینیڈا کے اندر، آپ دیکھتے ہیں آسٹریلیا کے اندر، آپ دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر، کہیں جنوبی ایشیائی مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یا بہرحال ان کا تعلق جنوبی ایشیا کے ساتھ ہو، وہ اگر صدارت کے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اگر وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اگر میئر کے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب تو ان سب کی نسبت کہیں زیادہ وہاں کی بھی عوام کے اندر مقبول، عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی ان سے کہیں زیادہ، عمران خان صاحب کی شہرت ان سے کہیں زیادہ، عمران خان صاحب کی عزت ان سے کہیں زیادہ۔ تو عمران خان صاحب اگر پاکستان میں نہ ہوتے، اگر امریکہ میں ہوتے، اگر برطانیہ میں ہوتے، اگر آسٹریلیا میں ہوتے، کسی اور یورپین ملک کے اندر جہاں بے شمار کی شہریت انہیں آفرز کی گئیں، اگر عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کر وہاں ہوتے تو یقیناً آج کسی نہ کسی ملک کے ایوان صدر میں ہوتے، وزارت عظمیٰ پہ ہوتے، میئرشپ کے اوپر ہوتے۔ اگر باقی لوگ جو کہ عمران خان صاحب کی نسبت انتہائی ایوریج مقبولیت رکھتے ہیں، وہ اگر دوسرے ممالک میں یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، مثالیں آپ کے سامنے ہیں، تو کیا عمران خان وہاں پر صدر، وزیر اعظم یا میئر نہیں بن سکتے تھے؟ لیکن عمران خان صاحب نے میرے لیے اور آپ کے لیے، عمران خان صاحب نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے، عمران خان صاحب نے میری اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دیں۔ سب کچھ عمران خان صاحب نے قربان کر دیا، اپنی نجی زندگی سے لے کر، اپنی اولاد سے لے کر، اپنے مال سے لے کر، اپنے کرکٹنگ کیریئر سے لے کے، اپنے فیوچر کا جو ان کا کیریئر تھا کمنٹری کا یا دیگر۔ آج بھی عمران خان صاحب اگر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہیں تو وہ 1 مہینے کے اندر کروڑوں اربوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے صرف اور صرف پاکستانی قوم کی رہنمائی کرنے کا فیصلہ کیا، جد و جہد کی پاکستانی قوم کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، انصاف کے لیے، آپ کے لیے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ وہ شخص جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا نمائندہ، 3 کروڑ سے زائد پاکستانی عوام نے جسے ووٹ دیے، آج پاکستان کے مقتدر حلقوں نے، آج پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا نے، آج پاکستان کی عدلیہ نے، آج پاکستان کے میڈیا نے عمران خان صاحب کی آنکھ کے اوپر، ان کی بینائی کے اوپر حملہ کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ راستے سے ہٹایا جائے گا۔ یہ اس بات کا آغاز تھا یقینی طور پر۔ آپ ایک ترتیب کے ساتھ دیکھیں، آپ پوچھتے ہیں مجھ سے ان باکس کے اندر، اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سب سے پہلے اگر
مقتدر حلقوں کی بات کی جائے تو کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ جواب دیجئے جن کا ذکر عمران خان صاحب بار بار کرتے ہیں، کرنل صاحب کا، اور کرنل صاحب کس کو رپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پاکستان کے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کا بار بار ذکر کرتے ہیں، آج بھی ان کا یہی پیغام ہے نام لے کر کہ وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر سے لے کے کل کے دن تک کم و بیش درجنوں کوششیں کی گئی۔ یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر آپ کو بار بار بتاتا رہا کہ عمران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میں نہ بھٹو ہوں، میں نہ شریف ہوں، میں عمران خان ہوں، پاکستانی عوام کا کپتان، اور آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل یا NRO نہیں کروں گا۔ اس معاملے کو سمجھیے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے، انہیں دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، انہیں مجبور کرنے کے لیے، ان سے NRO حاصل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور وہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جیسے مزدور صحافی جو ہیں وہ ڈیل کی بات کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کے ڈٹ جانے کی بات کرتے ہیں، تو کوئی ڈالرز کے لیے بات کرتے ہیں یا باقی دیگر چیزوں کے لیے، تو ذہن میں رکھیے کہ ہم جیسے مزدور صحافی اس رجیم کے دوران لاکھوں روپے کی نوکریاں قربان کر کے آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، آپ تک حقائق پہنچاتے ہیں، جب روایتی میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے، جو کہ نواز شریف کے جعلی پلیٹلٹس گرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک گھنٹے کی معلومات آپ تک پہنچاتا تھا۔ ذرا یاد کیجئے اس وقت کی عدالتیں کیا کیا کرتی تھیں، اطہر من اللہ صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ضمانتیں لیا کرتے تھے، زندگی کی ضمانتیں عمران خان صاحب سے اور حکومتوں سے کہ نواز شریف کی زندگی کی ضمانت دیں، ایسے فیصلے دیا کرتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ رہیں، اور یہاں عمران خان صاحب کی فیملی کو رسائی ابھی بھی نہیں دی گئی۔ یہی کہا گیا آج سپریم کورٹ کے حکم کے اندر کہ کسی ایکسپرٹ سے عمران خان صاحب کا معائنہ کرایا جائے۔ تو اس معاملے کو سمجھیے، جہاں اس معاملے کے اندر مقتدر حلقے ذمہ دار ہیں، یعنی ریاست ذمہ دار ہے، یعنی وہ نام ذمہ دار ہے جن کا نام عمران خان صاحب بار بار لیتے ہیں، وہیں یہ چنتخب حکومت ذمہ دار ہے، اس میں نواز شریف صاحب ذمہ دار ہیں، اس میں آصف زرداری صاحب ذمہ دار ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں، اس میں مریم نواز صاحبہ ذمہ دار ہیں، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اس کے اندر ذمہ دار ہیں، اور یہ سارا رجیم، اس رجیم کے جو حصے دار ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے اندر پاکستان کی موجودہ جعلی عدلیہ ذمہ دار ہے، چاہے اس وقت پاکستان کے موجودہ جعلی چیف جسٹس ہوں یا موجودہ جعلی اور نقلی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں، کس طریقے سے وہ یہاں تک پہنچے، یہی وہ معاملہ تھا، یہی ان کے وہ کارنامے تھے جن کو چھپانے کے لیے، جہاں تک لے جانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، مرضی کی عدالتیں بنائی گئی۔ اس کے اندر میڈیا کا کردار ہے، وہ وڈے اینکر، وہ ویلے کالم نگار، وہ ملازم صحافی جو کہ آپ کو آپ کے سامنے رونا رویا کرتے تھے انسانی حقوق کا، نواز شریف کے حوالے سے، مریم نواز کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کے دور میں دیگر ان تمام کیسز کے حوالے سے جو کہ عمران خان صاحب نے نہیں بنائے بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بنائے تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، آج وہ ایک بات بھی نہیں کر رہے۔ اس کے ذمہ دار کیا پاکستانی عوام بھی ہیں؟ سوال تو کیا جانا چاہیے، میں اور آپ بھی ہیں۔ کیا ہم اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ یا ایک وی لاگ کر کے اور آپ نے ایک کمنٹ کر کے جو بھی، اور ایک کمنٹ بھی کرنا آپ شاید اپنی شان کی توہین سمجھا کرتے ہیں۔ میں تو پیٹتا رہتا ہوں یہاں پر کہ کم از کم کمنٹ کر کے، کم از کم ویڈیو کو شیئر کر کے اتنا تو اپنا حق ادا کر دیں، اپنی رائے دے کے معاملے کو آگے بڑھا کر، کم از کم ایسے موقع کے اوپر کہ جب ہم جیسے مزدور صحافیوں کے پیغامات کو آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے فائر وال انسٹال کی گئی، معاملات کو روکا گیا تاکہ پیغام نہ پہنچ سکے، روایتی میڈیا کو مینج کیا گیا، وہاں کچھ نہیں دکھایا جا رہا، اور ہم جیسے مزدور صحافی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی نوکریاں قربان کر کے جب آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں تو پھر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، کبھی تھم نیلز کا، کبھی ڈیل کا، کبھی ڈالروں کا، کبھی دیگر چیزوں کا، اور پھر یہ صورتحال ہے کہ اتنی بھی جرت نہیں کی جاتی کہ جناب نام کے ساتھ ایک کمنٹ کر دیا جائے۔ سب کو اس بات کی پریشانی ہے، مال کی، آل کی، کھال کی، اولاد کی۔ کیا عمران خان صاحب کی بچوں کا کوئی مستقبل نہیں جس نے ہمارے مستقبل کے لیے یہ سب کچھ کر دیا؟ ذرا سوچئے، مجھ سمیت آپ سب، ہم سب، ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ایک شخص جس نے پاکستان کے اندر تین شاندار اسپتال دیے پاکستانی عوام کو، آج اسے ایک ڈاکٹر میسر نہیں اس کی مرضی کا، اور آج اس کی بینائی، اس کی ایک آنکھ کی 85% چھین لی گئی ہے۔ ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانکیے کہ کون کون ذمہ دار ہے۔ کمنٹ باکس کے اندر ہمت کیجئے اور بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون کون ہے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کے حد تک ذمہ دار ہے، عمران خان صاحب کے وکلا کے حد تک ذمہ دار ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کی فیملی۔ جب چند دن پہلے ہم خبریں دے رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ جناب صحت ٹھیک نہیں ہے، تو کہا جا رہا تھا کہ 8 فروری سے توجہ ہٹانے کے لیے غور
کیجیے اس قسم کی تمام تر چیزیں. یہ جو میڈیا آپ سے چھپا رہا تھا، ہم جیسے اور ہمارے بھائی مزدور صحافی اسی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے لے کر آئے. وہی سوشل میڈیا جسے گالیاں نکالی جاتی ہیں، وہی سوشل میڈیا جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈالروں کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اس قسم کے بے شمار الزامات، یہ وہی بہادر مزدور سوشل میڈیا ہے جو آپ کے سامنے گزشتہ چند دنوں سے یہ چیزیں بار بار رکھ رہا تھا. اسی پلیٹ فارم کے اوپر جا کر دیکھیے، ہم آپ کو 27 جنوری کو بھی بتا رہے تھے، ہم آپ کو 1 فروری کو بھی بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. عمران خان کے ساتھ کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، کہاں ہیں وہ جناب بڑے اینکر، وہ ویلے کالم نگار، وہ ملازم صحافی جو کہ پتہ کھڑکنے کے اوپر بھی عمران خان کے خلاف کمپین لانچ کر دیا کرتے تھے. ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.